अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम हया नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कैसी जा रही है तुम्हारी तैयारी? सामने स्क्रीन पर सफ़ेद शर्ट और ग्रे ड्रेस पैंट में वो फॉर्मल लग रही थी। वो हॉस्टल के कमरे में बेड पर लेटी डॉक्टर हरून की दी गई किताबों में से एक किताब पढ़ रही थी आज जब इनको वीडियो कॉल आई। अच्छी जा रही है, बस थोड़ी खौफजदा हूँ। हाथ जोली में रखे नज़रें जुमाए वो कह रही। डॉक्टर हरून ने जवाबन इंग्लैंड थे, हाथ में पकड़े कागजात पड़े रखे और सुकून सोफे पर टेक लगा दिया और इसकी तरफ मुतवज्जो हुए। बेटा, इलाज के लिए बीमारी का पता होना ज़रूरी है, तो पहले ये बताएं कि किस चीज़ का खौफ। इसने दुपट्टे से निकलकर चेहरे पर आते बाल कान के पीछे अड़ेसे और परेशानी शुरू की। कॉलेज में जब कोई भी प्रेजेंटेशन होती है और मुझे क्लास के सामने बोलना पड़ता है तो मेरी आवाज़ कपा जाती है, हाथ कांपने लग जाते हैं, मैं गिर जाऊंगी। इसने रुककर डॉक्टर हरून को देखा जो बगौर इसे सुन रहे थे। अब मुझे डर है कि मैं भूल जाऊंगी या नहीं। वो तो फिर भी मेरी क्लास फेलोज थे, ये तो अजनबी, और वो भी इतनी लड़कियां। अगर मेरी आवाज़ कांपी तो? और डॉक्टर हरून ने समझने से अंदाज में सर हिलाया और हल्का तबस्सुम होंठों पर फैला। तो मसला ये है कि लोग क्या कहेंगे। मुस्कुराहट गहरी हुई, वो परेशान सी मुस्कुराई और सर असबात में हिलाया। अब वो अपना हर मसला आराम से डॉक्टर हरून के साथ शेयर कर लेती। यहाँ से जब वो हटे तो हल्का महसूस कर रही थी। अभी भी इसने साफ गोई से काम लिया। डॉक्टर हरून ने आईपैड को ज़रा सीधा किया और संजीदगी से बोले, बेटा डर या तो फिज़िकल होता है या साइकोलॉजिकल। अब अगर आपने कुछ गलत बोला, मिसाल के तौर पर, तो कम से कम वो आपको अंडे या टमाटर नहीं मारेंगे, तो फिज़िकल डर को निकाल दें। अब रही बात साइकोलॉजिकल डर की, तो लोग हंसेंगे, मैं भूल नहीं सकूंगी वगैरह। तो ये डर प्लानिंग से नहीं होता, ना प्रैक्टिस से जाता है, कह रहे हैं। पर कनपट्टी पर उंगली रखी, समझने से जाता है। दोबारा कनपट्टी पर उंगली मारी और आगे बोले, ये इसको समझा लो, ये हर खौफ दूर कर जाए। वो कंफ्यूज इनको देख रहे थे। मतलब अगर मैं दिमाग से कहूँ कि ये ना डरे तो ये नहीं डरेगा। साथ ही डॉक्टर हरून ने नफ़ी में गर्दन हिलाई और फिर इसे थोड़ा सा सुकून मिला। ये एक नहायत कुशादा हाल था। यह बड़े बड़े सतून जो किसी महल की मुशाबत दे रहे थे। दीवारों पर नीली जालीदार पर्दे, जिनको देखते ही इनकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। इन पर्दों के पीछे छोटी एलईडी लाइट्स जब घुमा रही थी। वो आखिरी सीढ़ियों पर खड़ा आंखें फाड़े ये दुनिया देख रहा था। बेसमेंट इसके घर में थी, पर यह तो अंडरग्राउंड महल था। वो दानी से पहले कुछ पूछना चाहता था, मगर मुसलसल इसे नज़रअंदाज कर रहा था। सब लोग अपनी जगहों पर बैठ जाएं और वो फिर हड़बड़ी मच गई। लोग कुर्सियों की तरफ बढ़ गए और कुछ हल्की नीली साड़ियों के एक जैसे ड्रेस में मलबूस जनाना आगे बढ़कर सबको नशिस्तें दिखा रहे थे। आउश टकराने वाली ने अदा से कहा, वहाँ से गायब होगी। धक्का जोर का था। हमजा को लगा कुछ गिरा है और इधर गाड़ी में लगी स्क्रीन पे अंधेरा छा गया। सब लोग बैठ जाएं, दोबारा ऐलान हुआ। ये आगे से 11 की तारें थी, जिसकी बाहर वाली नशीस पर वो बैठा था, मगर नज़रें अब भी मतलाशी थी। आज की तरीब मतली कर दी गई है। वो रुक कर बोली। तकरीब रुक गई, हाल में हलचल मचा। पता नहीं क्यों रुकी। वो तो इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे। यहाँ जमा होने की वजह तकरीब नहीं, ये महज बहाना था। यहाँ अंदर मेरे कमरे में रखी सेफ से फ्लैश गायब हुई है। आवाज़ में कोई फिक्रमंदी थी। हमजा का दिमाग बक से उड़ा। ये और कौन कर सकता है? एक नज़र इन दोनों पर मारी और वहाँ हंसते हुए इनकी बतीसी गुम हो गई। चोरों को लगा सब इनको ही देख रहे हैं। हमजा ने बढ़कर कान पर हाथ रखकर कुछ कह सके, मगर वहाँ माइक्रोफोन नहीं था। थोड़ी देर पहले खुद से टकराया खुसरा याद आया। हाथ फौरन सीने पर रखा। नहीं, कैमरा भी वहाँ नहीं। माथे पर पसीने के चंद कतरे उभरे। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। जासूसी दिमाग ने किसी साजिश की भूख ली। चोर कितना भी होशियार हो, वो सुराग छोड़ ही जाता है, इसने लहराते हुए कहा। तो चोरों का मुंह देखने वाला था। सांसें बेतरतीब हो गई, नज़रें इर्द गिर्द घुमाई। वो बहुत ज़्यादा था, असाब शल हो गए। अब बेहतर यह है कि वो खुद सामने आकर फ्लैश हमारे हवाले कर दे। मैं 5 मिनट तक गिनूंगा और हमें अपनी चीज़ें वापस लेने आती हैं। हमजा ने सख्ती से आंखें बीची। इसने नहीं सोचा था काश ये कोई जवाब हो। 5। चोरों के दिल बेतरतीब से धड़के। 4। इन्होंने कुन अखियों से एक दूसरे को देखा। 3।
ہو سکتا ہے یہ بس ان کو نکالنے کے لیے ٹرپ ہے۔ وہ اپنی جگہ پر پیر جمائے ہوئے تھے۔ ایک اور بگ سب بتیاں بجھ گئیں۔ اندھیرے میں شور بڑھا۔ وہ گن نکالنا چاہتا تھا مگر اتنے لوگ، وہ کس کو مارتا۔ اب تو تمہیں ماننا پڑے گا حمزہ فیاض بیگ، اپنے بھائی کو یہاں بھیج کر تم نے غلطی کی۔ مردانہ آواز میں وہاں گونجا۔ بی بی حاجن ہاتھ میں فون لیے مائک کے آگے لہرا رہی تھی۔ فون کے اسپیکر سے پھر کسی سائرن کی آواز آئی اور دوبارہ کوئی بولا، شیری نکل، جلدی کر، نکل یہاں سے۔ کسی کو یہ الفاظ سنے ہوئے لگے تھے اور اس کے کندھے ڈھلک گئے۔ حمزہ کے تنے اسناب اور تن گئے۔ اب شیری خود نکل کر وہ فلیش ہمیں دے گا یا ہم حمزہ کو نکالیں؟ انتہائی خباثت سے دان نکال کر وہ ہنسا۔ او خدایا، وہ جانتے ہیں میں یہاں ہوں۔ اس کے دماغ میں دھماکہ ہونے لگا۔ شیری کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ اگر وہ جانتے ہیں شیری کون ہے تو 3 دن انتظار نہ کرتے۔ انہوں نے نہایت نفاست سے یہ جال بنایا تھا۔ نہیں، وہ شیری نہیں جانتے شیری کون ہے۔ نارمل ہو جا۔ حمزہ اس جال کو اپنے گرد پھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ کو وہاں موجودگی سے وہ بے نیاز، وہ خود کا کام کر رہا تھا۔ جب چند منٹ کوئی فلیش لے کر آگے نہیں بڑھا تو اسٹیج پر کھڑی بی بی حاجن نے کسی کو اشارہ کیا۔ وہ کسی قدم بڑھتا حمزہ کی طرف آیا اور حمزہ کو لگا اس کے گرد سب اندھیرا ہو گیا۔ اس کے سامنے دانی کھڑا تھا جو اب بازوں سے پکڑ کر اسے ہجوم سے الگ کر رہا تھا۔ کرسیوں کے ایک طرف خالی جگہ پر اسے کھڑا کرتا وہ اس سے دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ نظریں اب بھی نہیں ملائی۔ دھوکہ! حمزہ نے سختی سے مٹھیاں بیچی۔ حال دم سادے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ شیری اور شیرون اپنی بچ جانے کی دعائیں مانگ رہے تھے مگر کھیل ختم ہو چکا تھا۔ حمزہ نے سر سے وگ اتاری، اپنی قمیض کے پلو سے لپسٹک اتاری اور یوں ہی چہرے کو اس سے رگڑا سیدھا ہوا۔ شیری کو لگا اس کے پیر بھاری ہو گئے، زمین الٹ گئی۔ سب گھوم رہا تھا۔ شیرون بھی یقینی اس کیفیت سے دیکھ رہا تھا۔ اگر پتہ چل ہی گیا ہے تو اور کیا چھپانا۔ اس نے وگ ایک طرف اچھالی اور اسٹیج پر کہکا ابھرا۔ شروع سے پتا تھا۔ حمزہ نے ایک کاٹدار نگاہ دانی پر ڈالی اور اس کا سر جھک گیا کہ اب بھی شیری فلیش ہمیں نہیں دے گا۔ بظاہر آرام سے کہا۔ شیری اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں۔ شیری کی طرف دیکھے بغیر حمزہ چلایا۔ اس کا خون خشک ہو گیا۔ گلے میں گلٹی ابھری اور اسے اندر اتارنا مشکل ہو گیا۔ شیرون نے نظریں زمین پر گاڑ دی۔ یہاں کسی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور یہ پکڑے گئے۔ شیری بائی کی موت کا غم بڑا دردناک ہوتا ہے، آواز گونجی۔ شیری کا دماغ سنسنانے لگا۔ موت، بائی کی موت، وہ بڑبڑایا۔ اب حمزہ کے گرد سیکیورٹی والے دائرہ بنا رہے تھے۔ دائیں طرف کرسیاں پر بیٹھے لوگ سانسیں روکے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ شیری، مجھے کچھ نہیں ہوگا، فلیش کو سنبھال کر رکھنا۔ وہ تھوک نکلنے لگا۔ شیری کے کانوں میں تو کچھ نہیں جا رہا تھا، دماغ سائن کر رہا تھا۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو اس بیسمنٹ میں تمام لوگوں کی لاشوں کے ڈھیر لگیں گے۔ وہ غصے، بے بسی اور حیا کی کیفیت میں انگلی اٹھاتا ان کو دھمکی دے رہا تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس اکڑ رہے تھے، کان کی لوہیں تپ گئیں۔ باقی کے لوگ اب صورتحال کافی حد تک سمجھ رہے تھے۔ وہ بھی اس کے بے بسی اور اتنی گردن پر ہنس رہے تھے۔ اچھا چلو، وقت ضائع نہیں کرتے۔ شیری، تم اب مت باہر آنا، نروٹھے سے کہتی وہ پچھلے پلٹی۔ کسی کو اشارہ کیا۔ ہال میں گولی چلنے کی ہولناک آواز گونجی۔ کئی ہاتھ کانوں پر گئے۔ اس کا کندھا پیچھے کو جھٹکا کھا کر سن ہو گیا۔ شیری کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ بھائی! وہ اتنا زور سے چلایا کہ سب گردنیں موڑ کر اس کو دیکھنے لگے۔ باہر رات کے سناٹے میں کہیں گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ گاڑی میں بیٹھے لوگوں کا دل حلق تک اچھلا۔ وہ کب سے حمزہ سے رابطے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب کھل گیا ہے۔ انہوں نے اندازہ لگایا، پیچھے تھانے فون کر کے نفری کے لیے پیغام دیا اور خود گاڑی سے اتر کر مخصوص فاصلہ بنائے دبے قدم صحن میں بڑھا دیے۔ شیری حواس باختہ ہو کر آس پاس دیکھنے لگا۔ شیری نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ حمزہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ گولی کندھے پر لگی، درد سے آنکھوں میں آنسو تھے۔ دانی کی طرف دیکھا، وہاں مجبوری تھی۔ کئی سیکیورٹی والے ہجڑوں نے شیری کو اپنے حصار میں لیا۔ اس کی جیبیں تلاشنے لگے، فلیش نہیں تھی۔ بی بی حاجن کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ اشارہ کیا، ایک اور گولی اس کے جسم کے پار ہوئی۔ دوسرا کندھا پیچھے کو ڈھکلا، وہ درد سے کراہا۔ شیری کو دیکھا، سارے کرب آنکھوں میں سمٹ آئے، آنکھیں بھاری ہونے لگی تھی۔ شیری کو لگا حمزہ سے پہلے وہ خود مر جائے گا۔ فلیش دے دو لڑکے، ورنہ یہ ساری گولیاں تیرے بھائی کے اندر اتار دیں گے۔ بی بی حاجن مردانہ آواز میں گڑگڑائی۔
शोर ने थूक निकला। शेरी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर ठका कर आवाज़ गूंजी। ये एक और गोली इसके जिस्म पर पेवस्त हुई। शेरी को देखते ही वो नीचे गिरने लगा। सब धुंधला हो गया, जिंदगी अंधेरा, जिस्म साकत, सांस साकत। हमजा को गोलियां लगने से एक दिन पहले ये एक सफ़ेद सी इमारत सब साकत हो गया। हजूम शोर कह के गोलियां खून और शेरी पर चिमटे हाथ। इनका दिमाग एक ही दायरे में घूम रहा था। शेरी के नाम पर दिल में सख्त ठेस उठी। वो दोबारा हजूम शोर और गोलियां से होता शेरी तक पहुंचा। ऑपरेशन थिएटर में 2 डॉक्टर इस पर झुके खड़े थे। एक लम्हे को इसे होश आया, आंखें झपकी, चंद हवेले दिखाई दिए। शेरी, वो बड़बड़ाया। आवाज़ इतनी मध्यम थी कि अपने कानों तक ना पहुंची। दोबारा अपने जिस्म में जाते औजारों सुइयों से वो बेखबर हो गया। फिर वही शोर, गोलियां। शेरी, वो चपटे हाथ। थिएटर से बाहर आओ तो ज़रा फासले पर एक लड़की, सब्ज़ दाढ़ियों वाली, सफ़ेद कमीज़, ट्राउज़र और सर पर सफ़ेद स्पून का दुपट्टा टिकाए दीवार से टिकाए लगाए खड़ी थी। वो अभी 15 मिनट पहले यहाँ आई थी। वो सो रही थी जब डॉक्टर हारून की कॉल आई। हाया, मेरे बेटे को गोली लगी है एक चर्च में। कल सुबह ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से तुम्हारी फ़्लाइट्स मुअत्तल कर दी गई हैं। प्लीज़ इसका ख्याल रखना। जैसे ही फ़्लाइट्स बहाल होती हैं हम आ जाएंगे। वो बामुश्किल ज़ब्त किए हुए थी। आपका बेटा? वो तो बस अनीका को ही जानती थी। हाँ, हमज़ा को गोली लगी है, वो बेबस से बोली। इससे 1 माह के अरसे में वो पहली बार हाया से हमज़ा के बारे में बात कर रही थी। तभी फ़ोन पर नस्वानी आवाज़ गूंजी। हाया, मेरे बच्चे के पास चली जा, वो अकेला है। इसे कहना इसकी मासी जल्दी इसके पास आएगी। मेरी तरफ से इसे प्यार करना, वो इसका बहुत ख्याल रखना। वो बहुत लापरवाह है। रातवा हिचकियाँ लेते हुए रो रही थी। हाया ने सख्ती से आंखें बींची। हमज़ा के नाम से इसे कुछ याद नहीं आया। वो गर निकाह तस्वीरें, चीखना चिल्लाना, हमज़ा का इस पर हाथ उठाना, इसने झुंझला ली। जी मिसिस हारून, आप टेंशन ना लें। इसने फ़ोन बंद कर दिया। अब वो हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी दीवार से टेक लगाए फर्श को घूरे जा रही थी। आई तो वो दिल में बहुत कुछ लेकर थी, मगर हॉस्पिटल की वहशत से इसका दिल मुरझा गया। नर्स एक दो बार बाहर आई। इसने उम्मीद से इसे देखा, शायद वो कोई खबर दे, मगर नर्स से नज़रअंदाज करती आगे बढ़ती गई। इसे ऑपरेशन थिएटर में पड़े लड़के से ज़्यादा अपनी गिल्टी हुए जाने की फ़िक्र थी। अगर हमज़ा को कुछ हो गया तो वो सारी उम्र खुद को माफ़ नहीं कर सकेगी। हाय ये पछतावे। हाया, हमज़ा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जन्नत इसके पास खड़ी कह रही थी। वो कुछ नहीं बोली, नज़रें बस दस्तूर फर्श पर जमी। ऑपरेशन थिएटर की सुर्ख बत्ती बुझी और दरवाज़ा डॉक्टर ने खोलते हुए बाहर आए। मिसिस हमज़ा। वो इन दोनों के पास रुके तो हाया सीधी होकर खड़ी हुई, मगर बोली कुछ नहीं। हमज़ा को 3 गोलियां लगी, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने निकाल दी। दिल ने ठंडी आ भरी। पर डॉक्टर ने बारी बारी दोनों को देखा और हाया का उबरता दिल डूबने लगा। मतलब मुझे गिल्टी होना चाहिए। गोलियां लगने के बाद, गिरने के बाद जो हेड इंजरी इनको आई है, इनसे इनके ब्रेन में स्वेलिंग हो गई, जिससे ब्रेन स्टीम प्रेशर बढ़ गया। अगर इनके अगले 48 घंटों में होश नहीं आया तो ये कोमा में चले जाएंगे। हाया। जन्नत ने हाया का बाजू मजबूती से पकड़ा, हौसला दे रही थी। और कोमे से बाहर आने पर हो सकता है इनको चीज़ें दोबारा सीखनी पड़ जाएं। फेस प्रॉब्लम्स वगैरह। हाया ने अपने जहनी तवाज़ुन खो दिए थे। डॉक्टर ने आखिरी खदशात ज़ाहिर किए। हाया को लगा किसी ने इसका दिल मिट्टी में बींच कर छोड़ दिया। कैसे अपनी बद्दुआएं वापस ले वो। लेकिन आप दुआ करें अल्लाह शिफा दे आपके हस्बैंड को, डॉक्टर कहकर चला गया। और हाया को लगा कि रेड में खड़ा हर शख्स इसे मलामती नज़रों से देख रहा है। इसी की तो बद्दुआएं थी। वो कितने ही लम्हे वहाँ बुत बने खड़ी रही। इसके सामने हमज़ा को ओटी से ICU में शिफ्ट किया गया। वो नालियों से जगड़ा जिस्म इसने एक बार भी नहीं देखा था। वो खुद को गिल्टी होने की अजियत नहीं देना चाहती थी। ये पछतावे तो हैं जो इंसान को जहर की तरह खा जाते हैं। वो भी इस पछतावे से भागना चाहती थी। ICU के बाहर पुलिस मौजूद थी। रात उतरे तो फरीहा हॉस्पिटल आई। इसके यहाँ हमज़ा के साथ ड्यूटी थी। इसने हाया और जन्नत को ड्राइवर के साथ घर भिजवा दिया। हाँ, हमज़ा के घर, इसके घर के साथ हाया की कई तलखी यादें जुड़ी थी। वो थके से कदम उठाती ऊपर हमज़ा के कमरे की तरफ बढ़ी।
دروازہ کھولتے ہی وہی مسکراتا بری آنکھیں والا حمزہ فریم کے پاس گئے۔ اس میں اپنا عکس برا لگنے لگا تو پیچھے ہٹ گئی۔ سب ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی۔ سیب کھلی، سامنے حمزہ کے کپڑے لٹکے تھے۔ اسے اپجا تھا اس کے کپڑے کہاں تھے؟ وہ پھر ہونٹ سکوڑے۔ اس تصویر والے ڈبے میں اب حیا کے کپڑے بھی تھے۔ ڈیش آدمی اپنے کپڑوں کو یوں رکھتا دیکھ کر وہ بس اتنا کہہ سکی۔ اس نے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے تاکہ لانڈری بھجوا سکے۔ تبھی اس کا فون بجا۔ مسز ہارون فون پر جگمگا رہے تھے۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ جی مسز ہارون، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو حیا؟ وہ غصے سے بولی اور حیا گھبرائی۔ میں نے، رادبہ نے اس کی بات کاٹی، تم میرے بچے کو یوں لاوارثوں کی طرح اکیلا چھوڑ کر کیسے آ سکتی ہو؟ پیچھے سے ڈاکٹر ہارون کی آواز آ رہی تھی جو شاید رادبہ کو تسلی دے رہے تھے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ میرے بچے کے قابل نہیں ہو۔ وہ اتنے پیار کرنے والا لڑکا ہے جو تم تو چاہتی ہو وہ مر جائے۔ تو اس وقت بھی اس نے اپنا انتقام لے لیا۔ وہ غصے سے بولی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر ہارون اور انیکا ان کو ہمت کرنے اور صبر کرنے کا کہہ رہے تھے۔ حیا کا دل چاہا وہ بھی چلائے، پر اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اسے رادبہ کے پھوٹ پھوٹ رونے کی آواز آئی۔ اگر میں وہاں ہوتی کبھی تمہیں رحم و رحم کرم پر اسے نہ چھوڑتی، پر میں مجبور ہوں، میں نہیں آ سکتی۔ پلیز میرے بچے کے پاس جاؤ حیا، اسے ہماری ضرورت ہے پلیز۔ روتی ہوئی فون بند ہو گیا۔ حیا نے کپڑے وہیں چھوڑے، اپنے لانگ اسٹاف والا بیگ کندھے پر ڈالا اور ڈرائیور کے ساتھ دوبارہ ہاسپٹل آ گئی۔ رادبہ کے الفاظ اب بھی اسے سنائی دے رہے تھے، تم تو چاہتی ہو وہ مر جائے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آئی سی یو کے سامنے آ کر رکی۔ تم آ کیوں؟ اس نے پہلے فریحہ اس کی طرف آئے۔ وہ کھٹ سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ فریحہ اندر آئی، کچھ کہنا چاہا مگر حیا نے انتہائی بے رخی سے کہہ دیا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہے۔ جب وہ باہر چلی گئی تو حمزہ کی طرف مڑی۔ تم آج اگر اس بیڈ پر ہو تو تمہاری اپنی وجہ سے، میری بد دعاؤں کی وجہ سے نہیں۔ وہ اس کے سر پر کھڑی دبا دبا گرا رہی تھی۔ حیا تم نے یہ کیا کیا؟ وہ کیا؟ میرے بچے کے قابل نہیں ہو، تم زندگی خراب کر دی، اس کی پریشان کیا اس کو۔ مسز ہارون تمہاری وجہ سے ہر بار مجھے ذلیل کرتی ہیں۔ اگر ان کو لگتا ہے میں چاہتی ہوں تم مر جاؤ تو ہاں میں چاہتی ہوں تم مر جاؤ۔ وہ گھراتی کبھی کمرے میں ٹہلنے لگی اور کبھی اس کے بیڈ پر ہاتھ چمائے اس کے منہ پر جھک جاتی۔ ہاں میں اپنی ہر نماز میں کہا تم مر جاؤ۔ وہ ابھی اس کے منہ پر جھکی۔ کیوں نہیں تم مرتے؟ کیوں میری زندگی سے چلے نہیں جاتے؟ کیوں مجھے کہیں چین نہیں دیتے؟ اب کی آواز ردم تھی۔ وہ وہیں بیڈ کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ دیر بعد آواز آئی جو اسے بامشکل سنائی دی۔ آئی ایم سوری حمزہ، آئی ایم سوری۔ حمزہ کے چادر سے نکلے بازو پر دونوں ہاتھ رکھے وہ روئے جا رہی تھی۔ غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اسے تو حمزہ کے خود پر چلانے کی عادت تھی مگر اب وہ چلا رہی تھی۔ وہ چپ لیٹا تھا، نہ پہلے کی طرح سے اسے گھورا، نہ پکڑ کر دیوار سے لگا کر دھمکیاں دی۔ اب کی حمزہ کو اپنے بازوؤں میں دستی انگلیاں کی بجائے وہ درد دل میں ہوا۔ میں نے کبھی تمہارے مرنے کی دعا نہیں کی۔ مسز ہارون کو لگتا ہے کہ میں تمہیں مرتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں صرف تمہیں اس تکلیف سے گزرنا دیکھنا چاہتی ہوں جس میں سے میں گزری ہوں، بے بس ہونے کی۔ پہلے کہیں اپنی باتوں کو وہ خود ہی رہ کر دی۔ سر اب حمزہ کے بازو پر رکھے اپنے ہاتھوں پر تھا اور آنسو بس دستور بہہ رہے تھے، اور بیڈ پر لیٹا شخص شور گولیوں سے ہوتا شیری پر آنکھتا۔ باہر رات اتر آئی تھی۔ عشاء کی اذان ہوئے آدھا گھنٹہ گزرا۔ علی کے گھر کھانے کے میز پر بیٹھے تھے، علاقہ کلیئر کرتے واپس آ کر قانونی کارروائی نپٹانے۔ ان کو اگلا پورا دن بھی لگ گیا تھا۔ فریحہ مسلسل علی کو حمزہ کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتی رہی۔ اب بھی وہ ڈاکٹر کی کئی باتیں دہرا رہی تھی۔ وہ حمزہ کو دیکھنے ہاسپٹل جانے چاہتا تھا مگر فریحہ نے زبردستی ان کو رات کے کھانے کے لیے یہاں کہہ کر روک لیا۔ خود تندرست رہو گے تو اس کا خیال رکھو گے۔ بادل نخواستہ اب میز پر بیٹھی بے دلی سے وہ منہ میں نوالے ٹھونس رہی تھی۔ حمزہ چاہے کم بولتا تھا پر اس کے ہونے کا رعب اور احساس ہمیشہ رہتا۔ آج وہ کمی سب کو کھل رہی تھی۔ پھر کیا ہوا وہاں؟ ابھی وہ سب سامنے بیٹھے فریحہ ان سے وہاں ہوئے تمام تر معاملات تفصیل میں بتا رہی تھی۔ پلیٹ میں چمچ چلاتے علی نے سر اٹھایا اور بتانے لگا، گولی کی آواز سن کر ہم اس کے گھر تک بڑھے۔ گھر کا نقشہ حمزہ کو پہلے ہی دانی دے چکا تھا۔ پلیٹ میں گھومتے چمچ کے دائرے وسیع تھے اور یہ چھوٹا لاؤنج تحریر تھا۔ ایک طرف حمزہ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان فرش پر پڑا، اس کے جسم سے خون ابل ابل کر فرش کو سرخ کر رہا تھا۔ آنکھیں بند تھیں مگر دور کہیں سے آتی آواز اس کے کانوں پر پڑ رہی۔
وہ اٹھنا چاہتا تھا مگر جسم ساتھ نہیں دیا۔ بہت سے لوگ شیری پر جپ رہے تھے۔ وہ گینگ آنکھیں پھاڑے حمزہ کے بے جان ہوتے ہوئے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ بہت لوگ تھے، سینکڑوں، اور کرنے کی ہمت تھی، بس کس میں شیری کا اپنا سر باری ہوتا جا رہا تھا۔ فلیش کہاں ہے؟ کدھر چھپائی ہے؟ واپس کر دو۔ جیسی آواز سنتی حمزہ اندھیری گھٹنوں میں ڈوبتا جا رہا۔ عجیب شور تھا، تالیوں کا، ہنسنے کا، حیرت اور جھنجھلاہٹ کا، اور پھر بیسمنٹ کی سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی آواز آنے لگی۔ اس سے قبل کہ وہ چپ نہ ہوتے، ہر طرف دھواں پھیلنے لگا۔ یہ آنسو گیس تھی۔ شیرون نے جلدی سے اپنا منہ اپنی قمیض کے اندرونی حصے سے ڈھانپا اور شیری کو بھی پکڑے ایک طرف لے گیا۔ اب وہاں کا ماحول مختلف تھا۔ مرد نما عورتیں گلا پھاڑ پھاڑ کر کھانستے، آنکھیں مسلتی ادھر ادھر گرتی پڑ رہی تھی۔ پوری بیسمنٹ میں دھواں، ملٹری ماسک چھڑکائے پولیس اہلکار پھیل چکی تھی اور گرفتار ہو رہی تھی۔ کچھ منٹوں تک بعد علی شیری اور شیرون تک پہنچے اور خاموش نشانہ بندی پر وہ حمزہ کی طرف بھاگا جو اب اپنے حواس مکمل طور پر کھو چکا تھا۔ بیسمنٹ میں پھیلا دھواں علی کے پلیٹ میں گھومتی چمچ میں سمو گیا۔ اس خوفناک حادثے کا تذکرہ کرتے ماحول دوبارہ وحشتناک ہو گیا۔ کھانے سے دل اچک گیا اور دوسروں کو مار کر جسم میں گھسیٹتے اور اپنوں کا خون آلودہ جسم اٹھانے میں بہت فرق تھا۔ میں اور زیون حمزہ کو لے کر باہر آ گئے۔ شیری اور شیرون کو بھی ریسکیو کو لے گئی۔ شیری بدعزت تھا حمزہ کے ساتھ گاڑی میں آنے کو، ہاسپٹل تک اس کو لے کر جانا اذیت ناک تھا۔ خون بہہ بہہ کر جمنے لگا۔ شیری کا تمہیں بنا بتا چکا تھا۔ حمزہ کو دیکھ کر اس کی اب طبیعت بگڑنے لگی۔ علی نے جھنجری لی اور خاموش ہو گیا۔ دارنی پر ان کو شک ہو گیا تھا۔ اس نے اس کی بیوی اور بچے کو قید کر لیا اور اس کے بدلے حمزہ کو ٹرپ کرنے کو کہا، اور بابی فیملی فرسٹ۔ بے دلی سے شانق چاہتا وہ اپنی پلیٹ پر جھکا۔ دارنی نے غلط کیا، وہ سب جانتے تھے۔ وہ حمزہ سے مدد لے سکتا تھا مگر خیر، اب اس کا فیصلہ انہیں حمزہ کے لیے چھوڑ دیا۔ بابی شیری ابھی تک اٹھا نہیں؟ سمایا نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں کھانے کا کہنے گئی تو وہ سو رہا تھا، شاید نیند کی دوا کا اثر ہے۔ اور سمایا بس سر ہلا کر رہ گئی۔ کل رات اس کے کمرے سے آنے کے بعد حیا اب تک واپس نہیں گئی۔ ہاں، تھوڑی دیر بعد وہ ICU کے باہر چکر لگا رہی تھی یا نرس سے حال احوال پوچھ رہی تھی۔ کل رات اس کے کمرے سے آنے کے بعد حیا اب تک واپس نہیں گئی۔ ہاں، تھوڑی دیر بعد وہ ICU کے باہر چکر لگا لیتی یا نرس سے حال احوال پوچھ لیتی۔ اس کے دل میں ایک دھننے سے احساس نے جنم لیا جس کو وہ بار بار اپنے ذہن سے جھٹک رہی تھی۔ حیا، وہ خاموش لیٹا تھا، تبھی تمہارا دل اس کی طرف جھک رہا تھا، ورنہ اس کا انگارہ برساتی آنکھیں اور زبان تم دیکھ چکی ہو۔ اس کا نکاح کوئی رائل معنی دیکھنے کو کوشش مت کرنا۔ وہ اپنے آپ کو حمزہ سے دور رہنے کی دلیلیں دے رہی تھی۔ فجر ہونے میں ابھی وقت تھا اور وہ باہر ہاسپٹل کے لان میں پتھر کے بنے زمین سے 1-2 انچ اونچے میز پر بیٹھی گزرے دنوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کافی کے 2 مگ ہاتھ میں لیے جنت اس کے پاس آ کر بیٹھی، ایک مگ اس کی طرف بڑھایا اور دوسرا خود گھون پڑنے لگی۔ جنت، تمہیں بھی لگتا ہے کہ میری بد دعاؤں کی وجہ سے اس کی زندگی خراب ہوئی؟ مجھے لگتا ہے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس کے لیے کوئی دعائیں نہیں کرتی اور نہ ہی کروں گی۔ حیا نے اسے گھورا۔ وہ اپنے اندر سر اٹھاتے احساس کو دبا رہی تھی۔ میں تمہیں حمزہ کی پچھلی زندگی کے بارے میں بتاؤں تب بھی نہیں؟ جنت نے آبرو اٹھائے۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں حیا، حمزہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ جنت کی اس بات نظر انداز کیے بتانے لگی اور حیا نے اس کو اچک لیا۔ مسز ہارون جب مجھ سے ملی تھی تو یہی کہتی تھی۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچھائے، اور کل تو ڈاکٹر ہارون بھی کہہ رہے تھے۔ وہ خود ہی ہنسی۔ انسان تلخ نہیں ہوتا، زندگی تلخ بنا دیتی ہے۔ جنت کافی کا مگ دیکھتے ہوئے بولی۔ میری زندگی سے زیادہ اس کی زندگی تلخ ہے جنت بی بی۔ یہاں ہر کوئی ہر بری زندگی میں گزر رہا ہے۔ حمزہ شوق سا خوش مزاج لڑکا تھا۔ میں اسکول کے زمانے سے اسے دیکھتی آ رہی ہوں۔ وہ، میں اور رانیہ بہت اچھے دوست تھے۔ پوری کلاس میں ہم سے پناہ مانگتی تھی۔ اسکول کی یادیں دماغ کے کسی کونے میں سر اٹھانے لگی۔ پھر وہ رکی اور حیا کو دیکھا جسے یہ کہانی سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کھلی لان اور رات کے اندھیرے سے کالے ہوتے گھاس کو دیکھ رہی تھی۔ رانیہ، حمزہ کی منگیتر؟ جب حیا نے نہیں پوچھا تو اس نے خود ہی واضح کیا، اور اندھیروں نے دیکھا حیا کے ماتھے پر ہلکے بل پڑے، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ حمزہ اور رانیہ کے نکاح کو 1 ہفتہ تھا جب رانیہ مر گئی۔ حیا کی گردن میں گلٹی ڈوب کر ابھری۔ جنت کچھ
دیر چپ بیٹھی رہی تو حیا نے بے چینی سے گردن موڑی۔ جنت انگلی کے پروں سے آنکھوں کے کونوں کو صاف کرتے ہوئے بولی، حمزہ سے بدلہ لینے کے لیے ڈرگ ڈیلر نے رانیہ کو اغوا کیا اور اس پر حیوانات کی انتہا دی۔ جنت نے مگ ایک طرف رکھ دیا۔ حیا اپنے مگ کے کناروں پر انگلیاں پھیرتے سننے لگی۔ ان درندوں نے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی، اس کے جسم میں ڈرگ کے انجیکشن گائے، ویڈیو بنائی، حمزہ کو بھیجی۔ جنت ایک ہی سانس میں بول دی۔ حیا کو اپنے رونگٹے کھڑے محسوس ہوئے، اپنی آنکھوں کو پتلوں پر اسے گرم مائع کا احساس ہوا، مگر وہ پلکیں جب کہ ان کو اندر اتار گئی، اسے لگا کہ وہ جہنم کی زندگی گزار رہی ہے، مگر دنیا میں عذاب تو رانیہ نے دیکھا تھا۔ کچھ دیر دونوں چپ بیٹھی رہیں اور پھر حیا نے خود کو کہتے سنا، حمزہ کو بہت صدمہ لگا ہوگا۔ جنت نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ حیا، اس دن ہم نے اپنا شوخ خوش مزاج حمزہ کو کھو دیا، پھر ہم نے کبھی اسے پہلے کی طرح نہیں دیکھا۔ وہ چپ ہو گیا، بالکل چپ ہو گیا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ یہ تیسری بار تھا جب حیا نے حمزہ کے لیے یہ لفظ سنا، پیارا لڑکا۔ شاید اس کی خوبصورت شکل و صورت کی وجہ سے سب اسے پیارا بلاتے تھے۔ حیا نے سر جھٹکا اور دوبارہ اپنی توجہ جنت پر مسکول کی۔ اس کے چند دنوں بعد حمزہ جب گھر آیا تو اس کے مارنے کے ارادے سے اس کی گاڑی میں بم فٹ کیا، جو اتفاق سے اس کے والدین لے گئے۔ حیا نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جسے غلط سنا ہو۔ پھر وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ جب وہ چپ ہوئی، دوبارہ بولی، حمزہ ٹوٹ گیا۔ اس کے ٹوٹنے کے نشان اس کی شخصیت میں آج بھی دکھتے ہیں۔ ماحول میں سوگواری چھا گئی۔ حیا کو کافی کڑوی لگنے لگی، دل اسے ملامت کرنے لگا۔ وہ اچھا لڑکا ہے، حیا، مسز ہارون کہتی ہیں کہ ان اموات نے اس کی شخصیت کو ڈیمیج کیا ہے۔ وہ ان اموات کا ذمہ دار خود کو سمجھتا ہے اور اس گلٹ نے اسے ایسا بنا دیا۔ گلٹ؟ حیا کا دل ڈوبا۔ وہ بھی تو ایک گلٹ سے بھاگ رہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ خود اس فیز سے نکل آئے، مگر بہت دیر پتہ نہیں کب۔ اس رویے کی وجہ سے ان رشتوں کو کھونا نہیں بلکہ خود کو اس لاس کا ذمہ دار ٹھہرانا ہے۔ کسی کی ضرورت ہے حیا، اور حیا کی آنکھوں میں جھکا اور آگے بولی، کسی ایسے کی جو اسے سنے، جسے وہ اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ کہتے ہی منہ موڑ لیا، مگر اب یہ پرانا حمزہ نہیں رہا۔ کھلی کتاب جیسا ہنستا مسکراتا حمزہ اب یہ پراسرار سا بہیو کرتا۔ دل کی سختی اس کے چہرے پر ہر وقت نظر آتی۔ کسی سے کام کے علاوہ بات نہیں کرتا۔ دل کی بات کرنا تو دور کی بات ہے، پتہ نہیں کب تک خود کو نا کردار گواہوں کی سزا دے گا۔ اور حیا کے گلے میں اٹکے آنسوں کا گولا اب ابل ابل کر باہر آیا۔ وہ گلٹی ہو چکی تھی، دل سے چھوڑ کر حمزہ کا ہو گیا تھا۔ یہ ایک اونچا 70 مرلہ ہوٹل تھا۔ رات کی تاریکی سے 9-10 بجے کا گمان تھا۔ ہوٹل کے وسیع لاؤنج میں پڑے صوفوں میں سے ایک ڈاکٹر ہارون کے ہاتھ میں موبائل لیے بیٹھے تھے۔ یہ ڈنر کے بعد کا وقت تھا۔ وہ ابھی راتبا اور انیکا کو کھانے کے بعد اوپر کمرے میں چھوڑ کر آتے تھے۔ راتبا کو بڑی مشکل سے وہ سنبھالے ہوئے تھی، ابھی بہتر ہے، وہ سو رہی ہے، اب خود کو مضبوط رکھے ہوئے ہے، مگر اپنے خون کے لیے کون کب تک ضبط کرتا ہے۔ وہ پرانی حمزہ کی تصویریں بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ صبح کب کی روشن ہو چکی تھی۔ زیان، شیرون، عنایا اور سمایہ کو پک کرتا اب علی گھر کے باہر کھڑا تھا۔ وہ شیری کا انتظار کر رہا تھا، جسے اس کی طبیعت کی ناسازی کے باعث فریحہ نے یہیں روک رکھا تھا۔ بلو جینز اور آدھے بازو والی نیلی ٹی شرٹ پہنے، گیلے بال پیچھے کو بنائے وہ گیٹ سے باہر نکلا، گاڑی کے قریب آیا، دروازہ کھولا، رسمی سلام کرتا، ٹیک لگا کر آنکھیں پوچھی، تیری طبیعت ٹھیک ہے؟ آگے بیٹھے شیرون نے اسے مخاطب کیا، تجھے افسوس ہو رہا ہوگا کہ میں بچ گیا، بند آنکھوں میں سے اس نے کہا، اور سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اب بھی شیرون کو تپا رہا تھا۔ ہماری اتنی قسمت کہاں، شیرون نے کہہ کر آہ بھری اور سب محظوظ ہو گئے۔ پچھلے 2 دن سے شیری کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، غسلوں میں سے تو وہ بچ آ گیا، مگر حمزہ کی اب حالت، خون آلودہ جسم بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے پہلے کبھی لوگوں کو گولیاں لگتے نہیں دیکھا، مگر بھائی کو اس نے اپنی پہلی بار دیکھا تھا۔ حمزہ سر ٹھیک ہو جائیں گے؟ آنکھیں کھول کر وہ آگے کو جھکا، سب کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اور پھر ذرا سنبھالے انداز میں سمایہ نے اسے تسلی دی، انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور شیری نے بات میں سر ہلایا، دوبارہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کر لیں، وہ کھویا ہوا ویران لگتا ہے۔ لاہور کی سڑکوں پر وہی بے ہنگم ٹریفک اور گاڑیوں کا شور۔ ہسپتال میں مریض اپنی اپنی تکلیف لیے پڑے تھے۔ اس ہسپتال کے ایک پرائیویٹ کمرے میں وہ دنیا جہاں سے بے خبر پچھلے 2 دن سے
اندھیروں کا سفر کر رہا تھا۔ رنگت پھیلی پڑی ہوئی تھی، چہرہ بے تسار تھا۔ دماغ جہاں کل تھا آج بھی وہاں ہلکورے لیے ہوئے تھا شیری اور اس پر جپٹے ہاتھ۔ کمرے کا دروازہ بے آواز کھلا اور بند ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سر پر کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ تم میں بہتری آ رہی ہے۔ بہتری آ رہی ہے تو تم اٹھ کیوں نہیں رہے؟ وہ اٹھ بھی جائیں گے، آواز پر حیا پیچھے مڑی۔ شیری سپاٹ سا چہرہ لیے بیڈ کے بائیں طرف پڑے اسٹول پر آ بیٹھا۔ حیا جو حمزہ کے ڈانٹنے کا اور ارادہ رکھتی تھی، ظاہر کیوں وہ سن نہیں سکتا تھا، ڈھیلی سی پیچھے صوفے پر جا بیٹھی۔ پھر سر تب اٹھایا جب شیری کو حمزہ سے بات کرتے سنا۔ آپ کیوں نہیں آئے وہاں؟ آپ کو مجھ پر بھروسہ آپ کیوں آئے تھے وہاں؟ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا؟ وہ بے بسی سا شکوہ کر رہا تھا۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا نا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ لو بھائی، پچھتاوے والوں کو قطار میں کھڑا ہوتا ایک اور شخص تھا۔ ماسی چاچو، ہم سب آپ کے لیے بہت پریشان ہیں۔ وہ چپ ہوا۔ ادھر حیا کے چہرے پر ناگواری آئی۔ ہاں، میں تو یہاں لڈیاں ڈال رہی ہوں۔ وہ شیری کی پشت کو گھو رہی تھی۔ اور ماسی نے آپ کے لیے بہت سارا پیار بھیجا ہے۔ اور حمزہ کے ماتھے پر جھکا پیار کر رہا تھا۔ ادھر حیا نے ہونٹ کوڑے۔ مسز ہارون کا پیار یوں دینا ہوتا ہے۔ پھر اپنی سوچ پر اتنے خود پر لعنت بھیجی۔ شیری، تم لوگ مجھے ناپسند کرتے ہو، وہ فرش کو گھورتے آہستہ سے بولی۔ حمزہ پر جھکے شیری نے سر اٹھایا۔ ناپسند کرتے تو آپ کو اب تک اپنے ساتھ نہ رکھا ہوتا، وہ بتاثر سا کہہ رہا تھا۔ نہیں، میرا مطلب حمزہ۔ اس نے جملے ادھورے چھوڑے اور شیری اسٹول پر پیچھے گھوما۔ بھابھی، حمزہ بھائی پوری دنیا میں صرف ایک انسان سے نفرت کرتے ہیں۔ حیا کا دل دھڑکا، شاید اسی سے، اور وہ انسان وہ خود ہیں۔ ہی ہیٹ ہم سیلف۔ وہ واپس حمزہ کی طرف مڑ گیا۔ حیا کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ اسے آج سمجھ آیا حمزہ کی تصویر کے نیچے انگریزی میں لکھا گیا وہ فقرہ، ہیٹ می بیکاز آئی ہیٹ مائی سیلف۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اور وہ آپ سے نف جملہ ادھورا رہ گیا۔ حیا نے دیکھا وہ کمرے سے مہلک باتھ روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حیا اس کے پیچھے لپکی اور وہ سنک پر جھکا کہہ کر رہا تھا، تم ٹھیک ہو؟ متفق نظر آنے لگی۔ اب بھی منہ کھولے جھکا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس چلیے۔ وہ اب نل کھولے منہ پر پانی مار رہا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، شاید میں زیادہ ٹینشن لے رہا ہوں۔ ٹیشو کھینچتا ہوا وہ باہر آ رہا تھا۔ حیا نے اسے رستہ دیا۔ بھائی کا خیال رکھیے، آہستہ سے کہتے وہ دروازے تک گیا اور پھر واپس مڑا۔ وہ آپ کو ناپسند نہیں کرتے۔ پھر دروازہ کھولا اور بند کر دیا۔ اب تم بھی اٹھ جاؤ مسٹر حمزہ، ہم سب کو آپ سے بہت شکایتیں ہیں۔ وہ جو پہلے اس پر غصہ کرنے آئی تھی اب ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ آپ کے ماسی چاچو اور شیری سب آپ سے پیار کرتے ہیں اور میں اس نے ٹرائی پاس دیا اور میں بھی اپنے الفاظ میں محظوظ ہوتے ہوئے دل کھول کر مسکرائی۔ لیکن بتانا مت کسی کو۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے گھور رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ماتھے پر بل پڑے۔ یہ سب اسی وقت آنا تھا۔ خفتی سے پیچھے مڑی تو سفید شلوار قمیض زینب کیے حمزہ کی نرس ٹرے اٹھائے بیڈ کی طرف آئی اور اسے خاص حمزہ کے لیے رکھا گیا تھا۔ حیا کو دیکھ کر وہ مسکرائی مگر حیا بے تاثر تھی۔ آپ ان سے بیٹھ کر یہ جو باتیں کرتی ہیں کیا یہ آپ کو سنتے ہیں؟ وہ مگن سی ٹرے سے وائپس اٹھا کہہ رہی تھی۔ نہیں، حیا نے کندھے اچکائے۔ شاید ہاں، نرس نے ایک گیلا ٹیشو حمزہ کو چہرے پر رکھتے ہوئے کہا۔ حیا گڑبڑائی۔ وہ ابھی جو اس نرس کے آنے پر وہ کی تھی وہ ہوا ہو گئی۔ اکثر جب کومے کے پیشنٹ ہوش میں آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کو آس پاس ہوتی ہوئی باتیں سنائی دیتی ہیں اور یہ تو بس بے ہوش ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو سن لیں۔ حیا کے گردن میں گلٹی ڈوب کر ابھری۔ وہ تو پتہ نہیں کیا نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی۔ اس نے گھورا سر جھکایا۔ بس یہی کرنے آئی ہو؟ حمزہ کے منہ کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا۔ یا کچھ اور کام بھی ہے؟ ابھی تو فیس واش کرنا تھا۔ اور ٹھیک ہے، میں کروں گی۔ اس کی بیوی ابھی زندہ ہے۔ وہ آگے کو جھکی اور اس کی ٹرے سے وائپس اٹھا لیے۔ نرس ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جاؤ، اوپر دیکھے بغیر اس نے کہا اور نرس اپنے ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اگر سن بھی لیا تو کیا ہوا، ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے۔ اور یہ کہتے ہوئے بھی اس نے اپنا ہاتھ کانپا تھا۔ اندھیرا چھپنے کو تھا۔ پتلیاں بند آنکھوں کے نیچے ہلنے لگی۔ دماغ سفر کر کے تھک گیا تھا۔ آنکھیں کھلی بند ہو گئی، دوبارہ کھلی، روشنی تیز لگی، دوبارہ بند کر لی۔ پھر یہ اندھیرا اجالا کتنی دیر چلتا رہا، یہاں تک کہ روشنی آنکھوں میں چبھنا بند ہو گئی۔ سامنے دیوار پر پینٹنگ لگی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جسم میں درد سے ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ کوہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی مگر کندھوں کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔
اٹھتا اٹھتا وہ دوبارہ بیڈ پر ڈہ گیا، آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ پھر کئی لمحے یوں ہی گزر گئے، دماغ بیدار ہوتا گیا۔ آنکھیں کھول کر وہ سیدھا کمرے کے باہر لیٹے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا، اس نے نیم آنکھیں دوبارہ بند کی۔ کیوں یہ اسے بھی نہیں پتا تھا، وہ دیکھ نہیں پاتا اندر آنے والا کون تھا۔ کوئی آ کر اس کے پاس ٹکڑ پر بیٹھ گیا، اس کے ماتھے پر جھکا۔ بہت مس کر رہا ہوں میں آپ کو، آنے والا بولا تو حمزہ کو اپنی روح میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے کونے گیلے ہونے لگے، یہاں تک کہ ایک آنسو لڑکھڑا کر باہر آیا۔ شیری جو اب اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں دبا رہا تھا چونکا، اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے نیچے گرتے آنسو کو انگلیوں کے پروں پر اٹھایا۔ بائی، کانپتی آواز کے ساتھ اسے پکارا۔ بائی نے آنکھیں کھولی جن میں سرخ دھاریاں تھیں۔ گزرتے دنوں کی کہانیاں، زخموں کی تکلیف اور شیری کو سلامت دیکھ کر سکون۔ آپ کو ہوش آ گیا۔ وہ حیرت اور خوشی کی سی کیفیت میں کچھ دیر خود کو یقین دلا رہا تھا۔ جب حمزہ کی آنکھیں کھل رہی تھیں تو وہ اس پر گر گیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ بس کر یار، میرا سانس رک رہا ہے، وہ بمشکل بول پایا۔ اس کی زبان خشک تھی۔ شیری اس سے الگ ہوا اور اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ دن میں نے کیسے گزارے۔ میں اب تک گھر نہیں گیا۔ کافی دیر شیری سے باتیں کرتا رہا، کیسے اسے لے کر آئے، رات بھر کہاں کیوں نہیں آئے، کب آئے گی، دانی نے غداری کیوں کی، یہ اب وہ جیل میں ہے، حمزہ کو اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے سنا رہا تھا، یہاں تک کہ شیری چپ ہو گیا۔ میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ حمزہ نے اپنے بے جان پڑے بازوؤں اور پھر بیڈ کو دیکھا۔ تبھی شیری کو احساس ہوا اسے ڈاکٹر کو بلانا چاہیے۔ وہ سر گچھاتا ہوا معذرت کرتا ڈاکٹر کو بلانے باہر گیا اور حمزہ سکون چھت کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کو اپنے کپڑوں میں سے دوائیوں کی بو آنے لگی۔ وہ کپڑے بدلنے حمزہ کے گھر چلی گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے واپس آئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا حمزہ کو ہوش آ گیا، وہ خوش ہوئی یا پریشان وہ نہیں جانتی تھی۔ حمزہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ خوشی حیا کو واپس جانا پڑے گا، اور یہ پریشانی تھی کمرے کا دروازہ بند تھا، باہر بہت سے سادہ کپڑوں والی سیکیورٹی اہلکار تھی۔ وہ چکتے ہوئے اندر داخل، حمزہ کو ملنے کون آیا، وہ اتنی بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ منسٹر پنجاب حمزہ سے ملنے آئے ہیں، جنت نے سرگوشی کی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ حمزہ ان کے قریبی پولیس آفیسرز میں سے ہے۔ آواز اب بھی سرگوشی سے اونچی نہیں تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، ایک لمبا چوڑا گھنی مونچھوں والا آدمی کلف لگی سفید شلوار قمیض اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس باہر آیا۔ اس کے پیچھے فریحہ، علی اور زیون بھی تھے۔ آدمی ان دونوں کے پاس رکا، بغیر حیا کو دیکھا۔ مسز حمزہ؟ جی، اس نے اعتماد سے کہا۔ آدمی کی سنجیدگی مسخراہٹ میں ڈھیل گئی۔ مجھے سکلین کہتے ہیں، حمزہ کا دوست ہوں، خوش رہو۔ اپنا تعارف اور حیا کو خوش رہنے کی دعا ایک ساتھ دے کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ آدمی اب شاہانہ سیکیورٹی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ عجیب آدمی ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے مڑی، مگر جنت وہاں نہیں تھی۔ دروازہ کھل کر بند ہوا تھا۔ وہ یقیناً حمزہ سے ملنے گئی تھی۔ حیا گہرا سانس لیتے ہوئے کرسی پر ڈے جانے کے انداز سے بیٹھی اور آنکھیں موند لی۔ جاگتے حمزہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جانا احسان نہیں۔ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ شیری باہر سے آیا، آپ کو وہاں دیکھ کر رکا۔ ویسے ہی۔ اس نے گود میں رکھی انگلیاں کو مروڑتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی، دوبارہ انگلیوں کو دیکھنے لگی۔ وہ سیاہ اینک کے پیچھے سے اسے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ دوبارہ بولی، وہ مجھ سے ناراض ہوگا؟ وہ آپ کا پوچھ رہے تھے، لاپرواہی سے کہتا وہ دروازے میں گم ہو گیا، اور حیا مشکوک نظروں سے دروازے کو گھور رہی تھی۔ رادبہ اور ہارون رات گئے لاہور پہنچے۔ اب وہ حمزہ کے کمرے میں اس کے ساتھ موجود تھی۔ حمزہ کا بیڈ ذرا اوپر کو اٹھا دیا گیا تھا۔ رادبہ اس کے پاس سٹول پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ہارون سے رسمی حال احوال پوچھنے کے بعد پچھلے صوفے پر بیٹھی شیری سے باتیں کر رہی تھی۔ گزرتے دنوں کی بابت سن کر رادبہ نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ اب وہ حمزہ کو ڈانٹ رہی تھی۔ جب وہ چپ نہیں ہوئی تو حمزہ نے نفاست زدہ سے آواز شیری کو دی۔ شیری، لاہور میں پانی کا مسئلہ حل ہو ہوا کہ نہیں؟ ڈاکٹر ہارون نے بات کرنے اور شیری کو چونکا۔ نہیں بھائی، تو ٹینکیاں بھر لو ماسی جو آج اتنا پانی بہرا رہی ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ آپ لوگوں کو اپنی مصروفیات بھی ہیں، میں پریشان نہیں کرنا چاہتا، وہ سنجیدہ اپنے اوپر پڑی چادر کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر ہارون نے پہلو بدلا۔ رادبہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، کمرے میں تناؤ سا درد تھا۔ ایسا کیوں سوچتی ہو حمزہ؟ تم ہمارے بچے ہو۔ وہ دوبارہ جذباتی ہو گئی۔ جی جانتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکوہ جہاں تھا وہاں پہنچ گیا تھا۔ ہیلو حمزہ بھائی، انیکا پرجوش سی اندر آئی۔ حمزہ کے چہرے کا تناؤ ختم ہو گیا۔ ہائے، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ حمزہ نے مصنوعی غصہ کیا۔
میرا بھائی ہے نا بڑا ہیرو بنتا ہے، گولیاں مرا کھا کر ہسپتال میں پڑا ہے، اسے ہی دیکھنے آئی ہوں، وہ بھی اس کے لہجے میں بولی۔ حمزہ نے اپنی عزت افزائی پر سر کو خم کیا۔ میرا بھائی ہیرو بنتا نہیں، ہیرو ہے، شیری نے حتمی انداز میں ناگواری کہا۔ تم رہنے دو بھائی کے چمچے، وہ سٹول سنبھالتے ہوئے بولی۔ شیری تمتما اٹھا۔ بدتمیز، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ اور سب اس امر سے بے خبر حیا گھر واپس جا چکی تھی، دوبارہ حمزہ کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ باہر رات تاریک اور گہری رات ہوتی جا رہی تھی، پرندے کب کے گھر کو لوٹ چکے۔ مغرب کی نماز پڑھ کر حمزہ کے کمرے میں آ گئی، دایاں ہاتھ بایاں گال کے نیچے رکھے کروٹ لیے وہ ڈریسنگ کے شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے بے ترتیب لکیریں کھینچ رہی تھی۔ وہ چند لمحے یوں ہی دیکھتی رہی، پھر جب آنکھوں پر ہوا کا دباؤ بڑھا تو وہ جھپ کر دوبارہ شیشے کو گھورنے لگی۔ دماغ اچھلتی گٹیاں سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا، کیسے وہ خوش باش اپنے گھر تھی، اغوا کر کے کسی کوٹھے پر لے گئی، وہاں سے ایک آدمی نے اسے اپنے گھر لایا، نکاح کیا، دوبارہ اسے بے گھر کر دیا۔ اب دوبارہ وہ آدمی کے گھر میں آ گئی، مگر اب وہ اسے چھوڑ کر کبھی جانا نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی یہ قسمت ہے جسے اسے حمزہ کے گھر لا چھوڑا ہے۔ اس کا فون وائبریٹ ہوا تو وہ اٹھ کر بیٹھی۔ ڈاکٹر ہارون کالنگ۔ اس نے بجے دل سے فون کال اٹھایا۔ السلام علیکم سر، گھر پر ہوں۔ دوسری طرف آواز آئی، اسلام آباد، صبح جانا ہے؟ وہ یکدم غیر آرام وہ نظر آنے لگی۔ پر سر میں یہیں رہنا چاہتی ہوں، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ہارون نے کان سے فون ہٹایا اور دوبارہ کان سے لگایا۔ مگر آپ کہاں رہیں گی؟ وہ حیران تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ، اس نے خود کو کہتے سنا۔ ادھر ڈاکٹر ہارون کے چہرے پر خوشگوار حیرت پھیلی۔ یو مین حمزہ کے ساتھ؟ جی، وہ آہستہ سے بولی۔ مگر راتبہ اور پھر حمزہ، اس کی خوشی ہوا ہوئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا سر، میں سب کو کنونس کر لوں گی، وہ گردن اٹھاتے اعتماد سے بولی، اور ڈاکٹر ہارون کے اسبات ڈھیلے پڑے۔ اور جب تم چاہو کچھ کرنا، پھر ساری دنیا کہتی رہے تم نہیں کر سکتے تو تم کر دکھاؤ گے۔ اگلی صبح حیا کی زندگی میں ایک نئی کرن کی مانند تھی، جو اگلی کئی کرنوں کے ساتھ اجالا بننے والی تھی۔ راتبہ کو وہ منا چکی تھی۔ آخر کو راتبہ نے یہی بھی سوچا، مگر یہ فیصلہ حیا خود لے گی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، سو یہ مارکا سر ہوا، پر اگر مارکا زیادہ خوفناک تھا حیا کے لیے جان لیوا، وہ حمزہ کے ہوش میں آنے کے بعد ایک بار بھی اس کے کمرے میں نہیں گئی۔ اب اسے منوانا یہاں آئی تھی۔ اس کے کمرے کے باہر کھڑی وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ جب پریشانی بڑھ گئی تو اپنا اعتماد بحال کرنے کو یہ طریقہ ڈاکٹر ہارون نے اسے سکھایا۔ وہ ہر زاویے سے سوچ کر آئی، اور میکسیمم کیا ہو جائے گا یہ بھی اس نے لکھا تھا۔ اس نے ایک نظر سیل کے نوٹ پیڈ میں لکھا پوائنٹس پر ڈالی۔ دروازے سے بیڈ تک کا فاصلہ عبور کرنا مشکل تھا، مگر وہ اعتماد سے کرے گی۔ اس نے گندر اکڑائی۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ اس کی حالت سے محفوظ ہوگی۔ حیرت غصے میں بدل گئی۔ وہ بھی اسپاٹ چہرہ لیے سٹول پر بیٹھ گئی۔ غصے میں وہ چلانے لگا تھا، میں اسے بازو سے پکڑ کر چپ کرواؤں گی، چاہے وہ مجھے کروا دے۔ وہ اسے بتائے گی میں اسے کے ساتھ رہوں گا۔ ہاں بس۔ اس نے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے جڑایا۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے دروازے کے ہینڈل پر رکھے ہاتھ گھمایا، دروازہ اندر کو دھیلا۔ منظر واضح ہوتا گیا۔ وہ اس طرح سرہانے سے اٹھے بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ درمیانی سی عمر کی وہی نرس اس کے کندھے کے بینڈیج کر رہی تھی۔ حیا کو ایک قدم باری ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جتنی پلاننگ کر کے آئی تھی، ہوا ہوگی۔ دل پھٹ کر باہر آنے کو تھا۔ وہ آدمی اپنے ہوش و حواس میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا دروازہ کھولے اور بھاگ جائے، مگر وہ اب سر اٹھا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حیا کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ وہ جل رہا تھا، پیروں کی لرزشیں اسے محسوس ہو رہی، مگر وہ چلتی رہی یہاں تک کہ اس کے بیڈ کے قریب پہنچی۔ وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا، پلکیں جھپکے بغیر جھٹکے۔ میں تم سے کچھ بات کرنے آئی ہوں، پھر تم کچھ بھی کہو، غصہ کرو، چلاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی پہاڑ چھپانے کو اس کے آپس میں جوڑتے ہوئے تھی، اور نظر چادر سے ڈھیلی حمزہ کی ٹانگوں پر تھی، اور اسے پاس رکھے سٹول پر بیٹھنے کا ہوش بھی نہیں تھا۔ یہ مت سمجھنا پہلے کی طرح تم مجھے ڈرا دھمکا لو گے، میں تمہارے خوف سے پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ میں اپنا ماتھا تپتا محسوس ہو رہا ہے، اسے اپنا ماتھا تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ ایک دم گلے کی گلٹی ابھری اور نیچے کہیں گم ہو گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر اس قاتل مریض کو دیکھا، جس کی نگاہیں ابھی بھی اس پر جمی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کو آنکھیں ملی۔ بہت کچھ ان آنکھوں سے اس چھوٹی بری آنکھوں تک گیا۔ حیا نے اپنی بڑبڑاہٹ چھپانے کو ایک ندیدہ لٹ منہ سے ہٹا لی۔ میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ نرس کو نظر انداز کیے اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا،
آواز کانپ رہی تھی مگر یہ صرف وہی جانتی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولا، کتنی دیر سے یوں ہی دیکھتا رہا۔ اس کو لگ رہا اس کا رہا تھا سہارا، اس کا رہا سہا اعتماد بھی ہوا ہونے لگا، آنکھیں میں بے چین تھی۔ اس سے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر حمزہ کے الفاظ جیسے اس کو روشن صبح اندھیری کر گئی۔ جو پہلی کرن آئی تھی وہ صدیوں کے سوگ لیے مڑ گئی اور وہ ساکت بیٹھی رہی۔ ڈو آئی نو یو مس؟ وہ اجنبیت سے بولا۔ میں مسز ہوں، وہ تصدیق کرنا چاہتی تھی مگر بے یقینی سے بے یقین تھی۔ وہ اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ آنکھیں دھندلانے لگیں۔ سامنے بیٹھے شخص کا عکس آنسوؤں میں جھلجھلانے لگا۔ اس کا تنفس تیز ہو گیا۔ وہ سرعت سے مڑی، موٹے موٹے آنسو گالوں سے لٹکانے لگے۔ قدم کہیں رکے اور وہ پڑھ کہیں رہی تھی۔ پھر کھٹک سا دروازہ کھلا اور بے آواز بند ہو گیا۔ وہ بند دروازے کو گھور رہی تھی۔ نرس اس کا تکلیف دہ منظر کو گواہ بن گیا۔ وہ اب تیز قدم اٹھاتی راہداری میں آگے بڑھ رہی تھی۔ آنسو بدستور گرتے جا رہے تھے۔ ساری رات کے جاگتی آنکھوں سے دیکھے خواب اس آدمی نے ایک لفظ میں چکنا چور کر دیے۔ وہ اسے بھول گیا تھا، حیا کو بھول گیا۔ وہ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا، شاید اس کے اپنے کیے گی سزا تھی۔ اگر وہ بے فضول بددعائیں دی جاتی تو وہ عرض سے ٹکرا دینے والی ہی تھی۔ اب وہ واپس ہاسپٹل کے کمرے میں دکھی۔ وہ اب تک دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ نرس دروازے کندھے کی پٹی بدل رہی تھی۔ آپ ان کو نہیں جانتے؟ اس سے دوائی لگی روح اس کندھے کو دیکھا۔ آپ ان کو نہیں جانتے؟ میں پچھلے 3 دن سے ان کو دن رات یہاں بیٹھے دیکھ رہی ہوں اور آپ ان کو نہیں جانتے؟ اب کندھے پر پٹی کر رہے تھے۔ حمزہ نے آنکھیں سکوڑی اور پھر بند دروازے کو دیکھا۔ آف کورس میں اسے جانتا ہوں، بڑبڑایا۔ نرس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ دونوں میاں بیوی پاگل ہیں۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو حمزہ کے کمرے میں اس کے بیڈ پر لیٹتے پایا۔ کسی عورت کے جانی پہچانی آواز کانوں میں پڑی۔ آواز کس کی تھی وہ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی لیٹے چھت کو گھورتی رہی یہاں تک کہ حواس بحال ہو گئی۔ سب کچھ دوبارہ فلم کی ریل کی طرح نظروں کے سامنے چلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی اور اس کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ وہ کونے کو بیڈ پر ٹکائے اٹھی، صوفے کی طرف گردن گھمائی جہاں رادبہ فون پر بات کر رہی تھی۔ حیا کو اٹھے دیکھ کر اس نے فون بند کیا اور اس کی طرف مڑی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ لاسٹ، کھوئی ہوئی۔ وہ مجھے نہیں پہچانتا مسز ہارون اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ آنکھیں ابلنے کو تھی جب رادبہ نے اس کی گود میں گرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کے ہاتھ سرد تھے، بالکل برف۔ حیا، جب میں تمہیں اس گھر سے نکالا، مطلب انسٹیٹیوشن بھیجا، اس نے تصدیق کی، تو میں نے یہی سوچا تھا کہ کچھ عرصے بعد تمہیں کسی بہانے یہاں بھیج دوں گی تاکہ تم حمزہ کو اس فیز سے نکال سکو۔ تب میں صرف حمزہ کو ماں بن کر سوچ رہی تھی، مگر جب اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ تمہارا اپنا ہے تو یاد رکھنا تم اکیلی نہیں ہو۔ اسلام آباد کا رادبہ نگر تمہارا مکہ ہے۔ وہ اس کا ہاتھ دباتے دھیرے سے مسکراتی اور پھر بولی، مگر رادبہ تمہاری ساس ہے۔ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ کیا رشتہ بنا تھا؟ حیا کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ حمزہ سے لڑ کر تم اسلام آباد آ سکتی۔ وہ اب مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ لیکن اگر میرے بچے کو پریشان کیا نا، رادبہ نے تنبیہ انداز میں انگلی اٹھائی، میں ساس کی طرح پیش آؤں گی۔ اندازہ ہلکا پھلکا تھا۔ حیا، حمزہ مینٹلی انسٹیبل ہے۔ ہی از مینٹلی انہیلتھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لبوں سے خارج کی۔ دوبارہ نگاہیں حیا کے چہرے پر موڑی۔ ہم اپنے بچے کو جسمانی بیماریوں کا تو خیال رکھتے ہیں مگر ذہنی بیماریوں کو ہم معیوب نہیں سمجھتے۔ بلکہ ہر لڑکی کی سائیکالوجی اتنی ضروری پڑی ہونی چاہیے کہ اسے لوگوں کے نفسیات سمجھ آنے لگے۔ پھر وہ اپنے سسرال میں جا کر کروٹم نہیں بنے گی بلکہ لوگوں کو اس کے نفسیات کے مطابق لے کر چلے گی۔ ایک کہانی ہے، سنو گی؟ حیا کو لگا وہ ڈاکٹر ہارون کا فیمیل ورژن ہے۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں، ایک خوبصورت مگر چڑیل تھی، دوسری شکل صورت کی بس ٹھیک ہی تھی مگر اخلاق اور مزاج کی بہت اچھی۔ تو اس کے آدمی نے کسی دوست سے پوچھا کہ یار تیری پہلی بیوی اتنی خوبصورت ہے تو اصولاً دوسری تمہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت آنی چاہیے۔ اس نے حیا کے ہاتھ چھوڑے اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ تو اس آدمی نے کہا، یہ بات سچ ہے کہ پہلی میں نے خوبصورت دیکھ کر سلیکٹ کی مگر دوسری میں نے اخلاق کردار دیکھ کر سلیکٹ کی۔ وہ آسانیاں پیدا کرنے والا تھا۔ تو اس نے دوست
نے پوچھا اس کو خاص بات کیا ہے؟ آدمی کہنے لگا اس کی نانی کی نصیحت بڑی خاص ہوتی ہے۔ رادبہ کی نظر اب تک اس کے چہرے پر تھی۔ میری بیوی بناتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو اس کی نانی نے اسے گود میں اٹھایا اور کہا اے اللہ تمہیں فرشتہ دے۔ وہ بڑی ہو گئی اور اس کی نانی اسے یہی دعا دیتی رہی کہ بیٹی اللہ تمہیں فرشتہ دے۔ لڑکی کو شعور آنے لگا تو ایک دن اس نے اپنی نانی سے کہا نانی فرشتہ تو کوئی نہیں ہوتا۔ تو بچے اس لڑکی کی نانی نے بڑی خوبصورتی سے بات کہی۔ اس نے کہا نہیں بیٹا، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا فرشتے ہوتے ہیں یا حیوان ہوتے ہیں۔ لڑکی حیران ہوئی کہ کیسے؟ تو اس کی نانی کہنے لگی عورت جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ یہ اتنی ٹینشن دیتی ہے کہ اتنا فرسٹریشن بڑھا دیتی ہے کہ بندے کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ اور میں تمہیں دعا دیتی ہوں کہ تمہیں اخلاق اتنا اچھا ہو کہ جو تمہیں ملے وہ فرشتہ بن جائے۔ رادبہ نے دوبارہ حیا کو مت بچے عورت کے پاس کنونسنگ پاور ہے تبھی سگریٹ کے اشعار میں جو عورت کھڑی ہوتی ہے اس نے اللہ اس سے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ مرد کو فائٹر بنا دے اور زندگی کی جنگ لڑنے میں مدد کرے۔ اور یاد رکھیے عورت مین کو سپر مین بنا سکتی ہے۔ رادبہ دل کھول کر مسکرائی اور مسکراہٹ سمٹی۔ حمزہ کو کسی کا سہارا نہیں ساتھ چاہیے۔ سہارا اسے میں دے سکتی ہوں مگر ساتھ تم دے سکتی ہو۔ ہاتھوں پر گرفت بڑھ گئی۔ اور ہاں برداشت مت کرنا، صبر کرنا کیونکہ حکم صبر ہے۔ وہ مسکرائی اور حیا الجھی سی ان کو دیکھنے لگی۔ اگر وہ غصہ کرے، چیزیں ادھر ادھر پھینکے، اس پر صبر کرنا، لیکن اگر وہ تمہیں جسمانی نقصان پہنچائے یا کردار کشی کبھی کرے تو اسے برداشت مت کرنا۔ حیا نکاح وہ رشتہ ہے جس میں میاں بیوی اور تیسرا اللہ ہے۔ اگر پیار تم دونوں کے بیچ میں ہے تو نہ لڑائی جھگڑا بھی اپنے تک رکھنا۔ یہ ایک مضبوط رشتے کی بنیاد ہوتی ہے۔ مسز ہارون وہ مجھے نہیں پہچانتے، اس کی میموری۔ بات ادھوری رہ گئی۔ رادبہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی میموری میں ٹھکانے لگاتی ہوں، بدتمیز لڑکا۔ وہ خفا سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ رادبہ فون کان سے لگاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ باہر سورج زمین کو دکھا رہا تھا مگر ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک برقرار تھی۔ دروازہ کھول کے اندر جاؤ تو سامنے بیڈ پر حمزہ سرہانے سے اٹھے بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں طرف ڈش میں ایک باؤل رکھے وقفے وقفے سے چمچ حمزہ کے منہ تک لے جا رہا تھا اور بائیں طرف سٹول پر بیٹھی انیکا دونوں ہاتھوں میں سیل فون لیے ذرا کی ذرا نظر اس پر ڈال دیتی۔ شیری کے پیچھے دیکھو تو دیوار کے پاس پڑے صوفے پر رادبہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے حمزہ کو چپتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شیری تم پریشان حال لگتے ہو۔ فون کو چہرے کے سامنے سے ہٹاتی انیکا نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ تم جیسی ڈائن جس کی زندگی میں ہو وہ پریشان حال ہی ہوگا، وہ تنگ آ کر بولا۔ انیکا نے ہنسی چھپانے کو فون دوبارہ چہرے کے سامنے کیا۔ وہ دوبارہ باؤل سے سوپ والی چمچ اٹھاتا حمزہ کے منہ تک لوایا جو اب بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے منہ نہیں کھولا۔ شیری کچھ چھپا رہا تھا۔ حمزہ اسے کرتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کن اکھیوں سے وہ رادبہ کا بگڑتا موڈ دیکھ سکتا تھا مگر وہ انجان بنا رہا۔ شیری نے چمچ والا ہاتھ نیچے گرایا، ایک دم ڈھیلا پڑا مگر پھر قدرے سنبھل کر بولا میں کیوں کچھ چھپاؤں گا۔ آواز میں بے نیازی تھی اور اب بے وجہ باؤل میں چمچیاں ہلا رہا تھا۔ حمزہ کو تسلی نہیں ہوئی۔ شیشہ دیکھ، تمہاری آنکھوں کے نیچے حلقے بن رہے ہیں، تمہاری آنکھیں اندر کو ڈھونستی جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے انیکا نے فون چہرے کے سامنے سے ہٹاتے بغیر الفاظ کو کھینچ کر ادا کیا، کسی لڑکی وڑکی کا چکر ہو۔ تو چلیے فرینڈز، اس ناول کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔